अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट। मैं हूं मोहम्मद मालिक। अगर कल और आज का टेलीविज़न देखें तो आपको लगता है कि मुल्क बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लाइफ इज़ बैक टू नॉर्मल। और सियासत में देख लें, 2 दिन 3 दिन अखबारात और टेलीविज़न पे फ़ायज़ ईसा साहब का जो केस था उसकी हेडलाइंस चलती रहीं, ब्रेकिंग न्यूज़ चलती रहीं। आज का दिन में फॉर एग्ज़ाम्पल, आज के दिन में पहले प्रेशर आ गया बिलावल भुट्टो साहब का, फिर जवाब आ गया मुराद सईद साहब का मिनिस्टर का, उससे पहले फजल रहमान साहब और अख्तर मिंगल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे पहले एक उनकी सॉर्ट ऑफ पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस अपोजिशन की चल रही थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था लाइफ नॉर्मल है, लेकिन साथ ही कोरोना का इन द मीन टाइम क्या हुआ। आज 1,70,245 केसेस हो चुके हैं पाकिस्तान में, 6,604 सिर्फ एक दिन में रिकॉर्ड, रोज़ नया रिकॉर्ड बन रहा है। 153 लोग और जान से हाथ धो बैठे आखिरी 24 घंटे में, और इस वक्त 3,382 लोग अभी तक अपनी जान से हाथ धो बैठे। लेकिन जब बात हो रही है, उस वक्त मुल्क में एक सियासत चल पड़ी। फजल रहमान साहब कहते हैं कि जी गवर्नमेंट ने सियासत शुरू की तो हम भी वापस आ गए। गवर्नमेंट का और अपोजिशन का फड्डा क्या है सबसे बड़ा, वो चल रहा है इकोनॉमिक प्लान के ऊपर। गवर्नमेंट कहती है कि हमने लॉकडाउन नहीं करना, इंटेलिजेंट करना, मैशत बचा रहे हैं। अपोजिशन का मैशत का अपना व्यू पॉइंट है, वो कहता है शॉर्ट टर्म में तभी आप मुसीबत उठा लें, लॉन्ग टर्म बेहतर होगी। और इस सारी बहस में जो आजकल असल बहस हो रही है वो है बजट की। वो छुप गई है, ख़त्म हो गई है। लगता है बजट आया था, पास हो गया, वैसे भी अनइमेजिनेटिव बजट था, उसमें बंदा बात करे तो क्या करे। हम चाहते हैं कि डिबेट ज़िंदा रहे, और आने वाले दिनों में हम डिफरेंट सेक्टर्स पे बात करेंगे, पर्टिकुलर सेक्टर्स पे। एग्रीकल्चर हो गया, इसी तरह हाउसिंग है, सब कुछ है। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के ऊपर। उसकी एक वजह है, पिछले कुछ अरसे से जब यहाँ पे करीम आई, ऊबर आया, ये सारी चीज़ें आई, तो एक बहुत बड़ा ज़रिया माश खुला। हमने किराए की गाड़ियों पे भी देखा, फिर उसके अलावा लोगों ने अपनी जनरल जो ट्रांसपोर्ट है उसके बड़े मसाइल होते हैं। लेकिन हमने देखा ओवर द लास्ट 30-40 ईयर्स, अब जब एनालिसिस करें तो पता लगता है कि दुनिया की सबसे सस्ती बनी हुई गाड़ी, शायद दुनिया की महंगी तरीन गाड़ी हमें मिल रही है। उसमें सेफ्टी स्टैंडर्ड्स वो नहीं है। वही करोला लें पाकिस्तान की बनी, वही करोला लें जापान की बनी हुई, ज़मीन आसमान का फ़र्क है क्वालिटी में। चाहे करोला, होंडा, कोई भी ले लें आप, वो चीज़ें हैं। इतनी कीमतें ज़्यादा क्यों हैं? जब बात होती है, लोग कहते हैं जी सेकेंड हैंड एक ज़माने में गाड़ी आती थी तो हमें बताया गया कि नहीं वो आएगी तो लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी। 4 दिहाइयाँ गुजर गई, 80s से कारखाने लगने शुरू हुए, अभी तक उनकी डिजिटलाइजेशन 100% नहीं हुई। हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, हमारे मुल्क के अंदर असेंबलिंग हो रही है। एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताता हूँ कि पिछले 3 सालों में 2016 से 2019 में 997 बिलियन अरब रुपए की, 997 बिलियन रुपए की सेल्स हुई गाड़ियों की। लेकिन हमने देखा इसमें से 731 बिलियन वापस चला गया, जो स्पेयर पार्ट्स और इंजन पार्ट्स और जो डिफरेंट थी उसी की मद के अंदर। जो बड़ी कंपनीज हैं वो फॉरेन ओन्ड हैं, फॉरेन उनकी होल्डिंग है, इसलिए उनके ओनर्स भी वहाँ के हैं। बाकी उस 997 बिलियन में से सिर्फ 266 बिलियन यहाँ बचा, जिसमें आपने तनख्वाहें भी दी, लोकल वेंडर्स को भी दिया, आपने टैक्सेस भी दिए, सब कुछ। लेकिन जब बात होती तो कहते हैं कि गाड़ियाँ नहीं आनी चाहिए। हमारा आज का प्रोग्राम इसी में है। 3-4 सवाल हैं मेरे। क्या पाकिस्तान में अगर इम्पोर्टेड आएंगी गाड़ी सेकंड हैंड तो क्या लोकल इंडस्ट्री तबाह होगी? क्योंकि हमने इसको बचाना है। इसके जो जॉब एस्टिमेट्स हैं वो 6 लाख से लेके 24 लाख तक हैं। पॉलिसी देखें, कार पॉलिसी, उसमें कहते हैं 24 लाख हैं। जब फिगर्स देखते हैं तो उस पर भी हम बात करेंगे। दूसरा, डीलर से बात करें, वो कहते हैं हमारे पास 1.6 बिलियन डॉलर का प्लान है। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करें तो एक पैसा भी बाहर नहीं जाएगा, हम बाहर से डॉलर्स लाएंगे और हम आपको ये सारा यहाँ पे एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल के दिखाएंगे। उस पर भी हम बात करेंगे। फिर हमने देखा कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है इसमें। हम कुछ लोगों के नाम भी आपसे शेयर करेंगे जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन वो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर बैठे हुए। तासुर ये मिलता है कि शायद जो बड़े कुछ कार मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कंट्रोल करते हैं इस मुल्क की पॉलिसी मेकिंग। बट टू बी फेयर टू देम ऑल्सो, ये कार मैन्युफैक्चरर्स भी वो हैं जिन्होंने यहाँ रिस्क भी लिया, कारखाने भी लगाए, हज़ारों लोगों को नौकरियाँ भी दी, तो उनकी ज़ाहिर उनकी अपनी स्टोरी है, उस पर भी हम बात करेंगे। ये सारी बात करेंगे। और आज आपसे एक और ख़बर भी शेयर करूँगा लेटर इन द प्रोग्राम कि कौन से कुछ वो मशीरान हैं प्राइम मिनिस्टर के, कौन से उनके कुछ एडवाइज़र्स हैं जो उनके लिए शर्मिंदगी और सुबकी का बायस बन रहे हैं, और आने वाले दिनों में अगर उनसे ना बात की
تو یہ بات کیوں اور بھی خراب ہوگی. لیکن پہلے آپ کے پینل کا ہم ڈفرینٹ سیگمنٹس میں ڈفرینٹ لوگوں سے بات کریں گے. میں آپ کا تعارف کرا دوں, مجھے جوائن کیا ہے علی اصغر جمالی صاحب نے, چیف ایگزیکٹو آفیسر انڈس موٹرز کمپنی ہیں, اور سینئر وائس چیئرمین پاکستان آٹوموٹیو مینوفیکچرز ایسوسیشن پیما یہ بھی ہیں. ہمیں پروگرام میں جوائن کریں گے شعیب احمد صاحب, یہ چیئرمین پاکستان چیپٹر ہیں انٹرنیشنل ایسوسیشن آف آٹو موبائل ایکسپورٹرز اینڈ امپورٹرز. کیپٹن محمد اکرم صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, یہ چیئرمین پاکستان ایسوسیشن آف آٹومیٹیو پارٹس اینڈ ایسیسریز مینوفیکچرز. یہ وہ لوگ ہیں جو ان تمام لوکل اسمبلرز کے لیے ان کے پارٹس یہاں پہ دیتے ہیں. اور محمد شہزاد صاحب ہمیں جوائن کریں گے, چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسیشن. میں ذرا شروع کروں گا جمالی صاحب سے. السلام علیکم. جمالی صاحب, کین یو ہیئر می؟ I can hear you. جی ابھی ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. السلام علیکم مالک صاحب, کیا حال ہے؟ جی السلام علیکم, اللہ کا شکر. جمالی صاحب پہلے تو یہ چیز بتائیں, ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ ہم نے جو ڈیٹا دیکھا ہے اس کے مطابق جو آپ 3 بڑے مینوفیکچررز ہیں, ہم بگ 3 کی بات کرتے ہیں, کیا وغیرہ تو ابھی نہیں آئے, ہونڈا, سوزوکی اور ٹویوٹا وغیرہ, ڈائریکٹلی تقریباً 7500 کے قریب آپ لوگوں کی ورک فورس ہے. اوکے, تو دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مالک صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہم اس پروگرام میں آ سکے. آئی تھنک اٹس بہت ضروری ہے کہ آٹو انڈسٹری کی آواز سنی جائے, اینڈ میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سٹیپ لیا. آپ نے شروع کے اپنے پروگرام میں کچھ سوالات کیے, اس کے میں ایک ایک کر کے آپ کو جواب دیتے جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہ انڈسٹری, ٹھیک ہے, تو پہلے آپ نے بات کی مارکیٹ سائز کی. دیکھیں یہ مارکیٹ جو ہے, اور میرے پاس ڈیٹا ہے سارا, میں ڈیٹا کے ساتھ بات کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ ہر چیز کو آپ کو ڈیٹا کے ساتھ پروف کر سکوں. ایک بھی ڈیٹا جو ہے وہ ہر ڈیٹا ویریفائیبل ہوگا. تو جو مارکیٹ تھی آپ کی وہ 1990 سے 2000 تک یہ مارکیٹ صرف 50,000 گاڑیوں کی تھی. اس ٹائم کے دوران سوزوکی, ہونڈا اور ٹویوٹا نے پلانٹ لگایا, اس ملک میں انویسٹ کیا. ٹھیک. جب ٹوٹل مارکیٹ صرف 50,000 گاڑی کی تھی, پھر یہ مارکیٹ آہستہ آہستہ بڑھنی شروع ہوئی. 2006 میں مارکیٹ جو ہے وہ 2.5 لاکھ گاڑی کی مارکیٹ پہ پہنچ گئی. پھر یہ مارکیٹ ڈکلائن آئی, آپ کو پتہ ہے لیمن شاک یا بے نظیر کرائسس ہمارے. جمالی صاحب, we are working on a very tight time schedule, so we'll have to move things a little faster. Right. Don't mind my saying so. لیکن میں کرنٹ کہنا چاہ رہا ہوں, پہلے میرے 2-3 سوال بتا دیں. پہلے تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کتنی لیبر اس انڈسٹری میں جن کی نوکریاں ایٹ سٹیک ہے, ڈائریکٹلی آپ کتنے امپلوائے کرتے ہیں, اور انڈائریکٹلی ان ڈیلر سے تو ان کے لوگ پوچھ لیں گے, لیکن آپ اور آپ کے جو وینڈرز وغیرہ ہیں کتنے لوگ, آپ لوگ 7,500 امپلوائے کرتے ہیں تینوں بڑے مینوفیکچررز. ٹوٹل آپ اگر 3 اسمبلرز کی بات کریں تو اٹس اباؤٹ 8 to 8,500 پیپل. آپ وینڈرز کی بات کریں, وینڈرز کو ملائیں اور ساری ادر ریلیٹڈ ورک فورس ملائیں تو دس از اے 3 ملین جاب. ٹھیک ہے. اینڈ آپ نے جو بات کہی کہ کیا ہیز اسٹارٹیڈ پروڈکشن, کیا پچھلے 1 سال سے پروڈکشن میں ہے. ہنڈائی ہیز اسٹارٹیڈ پروڈکشن, فارم موٹرز آ چکا ہے پاکستان میں. تو یہ جو 3 بگ کی آپ بات کرتے ہیں, اب دیر آر اباؤٹ 8, 9, 10 پلیئرس. ایوری برانڈ وچ از جیپنیز, کورین اور چائنیز از اویلیبل ان پاکستان. اچھا 2-3 چیزیں مجھے پہلے بتا دیجئے. یہ جو آپ لوگوں کا تھا کہ آپ لوگ انڈیجنائز کریں گے اور لوکل انڈسٹری ڈیولپ کریں گے, ابھی تک جو ہم ویلیو ٹرمز میں دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے بھی ایک فگر کوٹ کیا ہے, آپ کا کم از کم 60+% تو صرف آپ ابھی تک پارٹس ہی امپورٹ کر رہے ہیں, اور لوکل دروازے کا پھٹا لے لیا, کوئی وائپر لے لیا, ربر لے لیا, بمپر لے لیا, جو سستے والے پلانٹس ہیں. 40 دہائیوں میں آپ کو پروٹیکٹڈ انڈسٹری ملی, تو ہمیں اس کوالٹی کی گاڑی کیوں نہیں مل رہی, اور آپ لوگوں نے یہ لوکل مینوفیکچرنگ کیوں نہیں کی؟ اوکے, اچھا اب یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا مت ہے, ٹھیک ہے نا, وتھ فیکٹس اینڈ فگرز میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ٹھیک ہے. ایوری پارٹ ان دا کرولا, میں ابھی اپنی گاڑی کی بات کروں گا, دیٹ یو کین ٹچ, سی اور فیل از میڈ ان پاکستان. یہ جو ساری مت, دا کار از اسٹارٹیڈ فرام اے نارمل اسٹیل باڈی, ایک اسٹیل کی شیٹ سے گاڑی بننا شروع ہوتی ہے, پورا پریس شاپ لگا ہوا ہے. اس کے بعد تمام پارٹس, ایوری ڈے انڈس موٹر ایوری ڈے پاکستان سے 20 کروڑ روپے کا لوکل پارٹس لیتا ہے جو گاڑیوں میں لگتا ہے.
دیکھیں یہ تو ویسٹ باہر سے کتنا کا لیتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں آپ کتنے پرسنٹ اپنی آپ کتنے پرسنٹ آپ اپنا پارٹ امپورٹ کرتے ہیں کاسٹ میں؟ اوکے 65% is local in Pakistan. 65%, 35%. ویلیو وائز مجھے بتائیے، مجھے ویلیو وائز بتائیے کہ جو آپ کا امپورٹڈ کاسٹ ہے پارٹس کی، وہ آپ کی ٹوٹل کاسٹ کا ویلیو میں کتنا ہے؟ پارٹس میں تو آپ ایک دروازے میں 18 پارٹس گن دیں گے نا، مجھے ویلیو میں بتائیں، ویلیو ٹرمز میں۔ سر میں آپ کو ویلیو میں ہی بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی جو میں نے آپ کو فگرز بتایا۔ اور اگر گاڑیاں سیکنڈ ہینڈ آتی ہیں جو آپ کی کیٹیگری میں پرائمریلی نہیں ہے، اس کیٹیگری کی گاڑی آتی ہے جو آپ بنا بھی نہیں رہے، تو آپ کو کوئی اعتراض ہے اس پر؟ نہیں مالک بھائی، پہلے مجھے اور ایک چیز آپ کو بتا دینے دیں۔ دیکھیں جو گاڑی کی ٹوٹل پرائز ہے اس میں 41% جو پرائز کا ویلیو وائز کہہ رہا ہوں گوز ٹو گورنمنٹ آف پاکستان، اوکے۔ ریمیننگ جو بچتا ہے اوکے وچ از لائک دا پارٹس اینڈ ویلیو ایڈیشن۔ علی آپ میرے سے ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں، مجھے ٹیکسز چھوڑ دیں، ٹیکسز تو بہت ہائی ہیں آپ لوگوں پہ۔ میں ابھی پہلے چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ 100 روپے کی گاڑی بناتے ہیں، ٹیکسز چھوڑ دیں، اس میں کتنے کے روپے کے اسپیئر پارٹس آپ امپورٹ کر رہے ہیں اور کتنے روپے کے اسپیئر پارٹس آپ پاکستان میں بنوا رہے ہیں، مجھے یہ بتا دیں۔ ان ویلیو ٹرمز 35% جو ہے وہ باہر سے آ رہا ہے اور 65% پاکستان میں بن رہا ہے۔ اچھا ایک سیکنڈ، مجھے if you kindly let me interject، میں کیپٹن محمد اکرم کو لیتا ہوں، یہ چیئرمین پاکستان ایسوسیشن آف آٹومیٹو پارٹس اینڈ ایکسسریز مینوفیکچررز ہیں۔ کیپٹن صاحب آپ کا ایک اخبار سے بھی بات ہو رہی تھی، پورا آرٹیکل بھی چھپا، جس میں آپ نے بڑا دکھ کا اظہار کیا کہ جو آٹوموٹیو یہ اسمبلرز ہیں یہ آپ سے نہیں لے رہے ہوتے ہیں پارٹس جتنے لینے چاہیے، کوئی انڈسٹری کو نہیں کیا، اور بلکہ اپنی بائنگ باہر سے ہی کرتے ہیں، اور شاید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے جو پرنسپل اونرز ہیں وہ باہر ہی بیٹھے ہیں، وہ چاہیں گے کہ انہی سے بائنگ ہو، انہی کے پاس پیسہ باہر نکل جائے۔ آپ کا ذرا مجھے اس پہ بتائیے گا۔ مالک صاحب تھینک یو ویری مچ، فرسٹلی آئی اپریشیٹ، اور ماشاء اللہ آپ کی گریسپ آف دا ہول میٹر از آنیسٹلی لاڈیبل۔ مالک صاحب ایسے ہی ہے کہ ہمیں تھوڑا ڈیپتھ میں جانا پڑے گا اس میں۔ دیکھیں وی آر آٹو پارٹس مینوفیکچررز، اور ہمیں پرائمریلی جو سب سے زیادہ چیز ہرٹ کرتی ہے، میں اگین سے ہمیں ڈیپتھ میں اس لیے جانا پڑے گا کہ ہمارے را مٹیریلز اپنے نہیں ہیں۔ کار میں اگر آپ دیکھیں تو گریڈڈ سٹیلز، اٹس ناٹ کنسٹرکشن سٹیل وچ از یوز ان کار، گریڈڈ سٹیلز، ہائی ٹینسائل سٹیل شیٹس آتی ہیں، راڈز اینڈ بارز آتی ہیں، اینڈ سیم گوز فار پلاسٹکس، پولیمرز، ربر ہیں، پلاسٹکس ہیں۔ اٹس انفارچونیٹ کہ مینوفیکچرنگ میں جو بیسک انگریڈینٹ ہیں دیز آر دا را مٹیریلز۔ آپ اچھا اس میں آپ دیکھ لیں پاکستان سٹیل کے حالات دیکھ لیں، جس پہ ابھی بھی اٹس آن گوئنگ ڈسکشن چل رہی ہے۔ ایک اسمال ونڈو ہے پیپل سٹیل کی، اور وہ بھی بینگ اے اسٹیٹ انٹرپرائز، اور وہ بھی بینگ اے اٹس اے ویری اسمال اینٹیٹی۔ جب تک مالک صاحب ہم اس سے دیکھیں آٹو پارٹس مینوفیکچرر کو آپ مالک صاحب ایک براڈ پرسپیکٹو میں دیکھیں تو وی آر ٹیکنالوجی پوزیسرز، ہم برانڈ ہو گئے ہیں آٹو پارٹس مینوفیکچررز، بیکاز ہمارا کور بزنس ہونڈا، ٹویوٹا، سوزوکی یا نئے انٹرنٹس کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم مجھے یہ بتائیے، یہ تو کیپٹن صاحب ہے پرابلم، مجھے یہ بتائیں آپ کے جو آپ نے پھر لیٹر بھی لکھا منسٹری میں، اس میں آپ نے بڑے گلے شکوے کیے کہ آپ کو یہ جو اسمبلرز ہیں یہ سپورٹ نہیں کر رہے انڈسٹری کو۔ وہ کس طرح سپورٹ نہیں کر رہے؟ بیکاز یہ جب کنسیشنز لیتے ہیں تو یہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری وینڈر انڈسٹری ہم تباہ ہو جائے گی، اس کو بچائیں، اتنے لاکھوں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ آئی وانٹ ٹو نو کہ who's not telling the truth؟ اگر آپ کو کس طرح انکریج نہیں کر رہی ہے انڈسٹری؟ مالک صاحب کچھ گورنمنٹ کے ریگولیٹری میکینزمز ہیں جو کہ ود انکریز ان آٹوموٹیو سیکٹر کی، دیکھیں 3 ایگزسٹنگ پلیئرز ہیں اور آگے ہیں، کیا آ گئی ہے، ہنڈائی آ گئی ہے، تو ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ سے ایک ریکویسٹ ہے، اور اٹس پریکٹس ہیز آلریڈی اسٹارٹیڈ اینڈ وی آر کوائٹ ہوپ فل
حماد اظہر صاحب کے ساتھ بھی ہماری انٹریکشن ہوئی ہے اور وی ہیو گیون. سر میں آپ کو کوٹ کرتا ہوں 2 چیزیں. میں آپ کو یہ آپ کا جنوری 12 کی سٹوری ہے, ڈان میں چھپی ہوئی, آپ نے بھی ڈیٹیل میں بات کی ہوئی ہے. آئی انڈرسٹینڈ آپ کے کمپلشنز, آپ سے انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں. اس میں آپ نے کہا کہ جی ہمیں ایس آر او کے تحت جو بھی انسینٹیوز ملتے ہیں وہ یہ اسمبلرز ہمارے سے لے لیتے ہیں, اور یہ ہمارے سے جو بینیفٹ ملتا ہے, آپ نے کہا کہ all beneficial financial benefits granted by the noted SROs to the concern AAU thus یہ ہمارے سے لے لیتے ہیں اور تمام فائدے یہ لے لیتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ یہ میں اور بتاتا ہوں, پھر آپ نے ایک میٹنگ کی بات کی کہ جو آپ کی انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ میں میٹنگ ہوئی اس کے اندر بھی آپ کے ساتھ انہوں نے کہا کہ جی آپ آپس سے پہلے طے کر لیا کریں, یہاں ایجنڈا پہ بات نہ لے کے آیا کریں. آپ نے SRO 655 میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ہماری ناظرین جو سے وہ کنفیوز ہوں گے, ان کے لیے ضروری نہیں ہے. میں انٹرسٹنگ جو آپ نے بات کی کہ دوسرا آپ نے کہا کہ جو یہ پارٹس وغیرہ ہیں, the AAU allows import of all subcomponents at high prices, اپنے پارٹس منگاتے ہیں ڈیزگنیٹڈ کمپنیز کے تھرو, اور پھر اس کی وجہ سے بہت مہنگا ہو جاتا ہے. اس میں آپ نے بڑے سیریس الزامات لگائے ہیں کہ جو اسمبلرز ہیں یہ اپنی ڈیزگنیٹڈ کمپنیز کے تھرو پارٹس منگواتے ہیں, آپ لوگوں کو انکریج نہیں کرتے, اور وہیں سے یہ انہی کی کمپنیز ہیں دوسری جو انہی کے پرنسپلز وغیرہ کی ہیں. سو لگتا یہ ہے کہ فرام دا پوائنٹ مینوفیکچرر سے باہر سے اسمبلی سے لے کے پارٹس آنے تک جو ہمارے اسمبلرز ہیں یہی سارے چیزوں میں سے پروفٹ کما رہے ہیں, آپ لوگوں کو رگڑا پڑ رہا ہے. اب آپ کا یہ چھپا ہوا پورا انٹرویو ہے, میں آپ ہی کو کوٹ کر رہا ہوں. مالک صاحب, ابھی تک جو گورنمنٹ دیکھتی رہی ہے وہ جتنے انسینٹیوز گئے ہیں وہ نیچرلی ایک کار مینوفیکچررز کو گئے ہیں. پرابلی اگر اس بات کو میں آگے بڑھاؤں تو ابھی فرسٹ ٹائم یہ جو پالیسی ہماری اے آئی ڈی پی آئے گی یہ 21-26 کی, اس میں وی آر انسسٹنگ اینڈ گورنمنٹ ہیز ایگریڈ کہ یہ آٹو پارٹس مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹ کی پالیسی ہوگی. ابھی تھوڑا سا ہماری یہ اچھل کود سے یہ ہوا ہے کہ کچھ ہم پارٹس مینوفیکچرنگ کے پارٹس بھی او ای ایمز نے اپنی گلوبل سپلائی چین میں لینے شروع کیے ہیں, لیکن ابھی تک گورنمنٹ کا جو ہمارے ساتھ گورنمنٹ کو ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ پارٹس مینوفیکچرنگ سیکٹر کو وہ انسینٹیوز دیں, لیکن ابھی تک جتنے بھی ایس آر اوز جو بھی ہیں وہ نیچرلی دیز آر فوکسڈ ٹو دا اینڈ پروڈکٹ. اچھا میں ابھی آپ کے پاس آتا ہوں. علی ون کوئک کویسچن, پھر میں باقی دوستوں کو بھی لے لوں. اگر گاڑیاں امپورٹ ہوتی ہیں, یوز گاڑیاں لیٹس سے جو آپ کی کیٹیگریز جو پاکستان میں نہیں بن رہی, اگر ان کیٹیگریز کی گاڑی نہیں ہے اور وہ سیکنڈ ہینڈ امپورٹ ہوتی ہے, اس پہ کیا آپ کو اعتراض ہے؟ بیکاز ہم پھر ان کا ورژن بھی لیں گے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایکچولی انڈسٹری کو ہیلپ کرے گا, اور اگر آپ کی کیٹیگری میں بھی ہیں بھی, اگر اس میں اتنا پورشن امپورٹ ہو جو آپ لوگ نہیں بنا رہے, کیونکہ آج بھی میں نے آج کے ریٹس لیے ہیں وچ از ویری انفارچونیٹ. آج کے ریٹس میں آپ کو بتاتا ہوں, سوزوکی آلٹو پہ 2 سے 3 لاکھ روپے کا آن چل رہا ہے. اگر میں لینا چاہوں کہ مجھے کل مل جائے تو میں سے 2-3 لاکھ روپے سوزوکی آلٹو جو ماچس کی ڈبی ہے اس پہ مجھے لگ رہا ہے. ویگنر کے اوپر آج کا آن چل رہا ہے 3 لاکھ روپے, کرولا پہ 1 سے 2 لاکھ چل رہا ہے, ہونڈا پہ 1 سے 2 لاکھ چل رہا ہے, فارچونر پہ 4 لاکھ چل رہا ہے, ویگو پہ 4 سے 5 لاکھ چل رہا ہے. مجھے یہ بتائیں گاڑیوں کے اوپر آن, اگر آپ کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, مجھے گاڑی چاہیے, میں آپ کو ڈیلرز اور آپ کے لوگ جو سے ہیں میں لٹ رہا ہوں دونوں طرف سے ایز اے کنزیومر, کیوں میں آپ لوگوں کے لیے آپ کے بزنس پلان میں میرا تحفظ کہاں پہ ہے؟ اور آپ بتائیں آپ کو اعتراض کیا اگر مجھے اچھی گاڑی ملتی ہے کم قیمت پہ؟ اچھا مالک صاحب, اب دیکھیں آپ نے بہت سارے سوال پوچھے, لیکن اب آپ نے ٹائم دینا ہے, آپ نے سوال کر کے پھر جواب سر جتنی جلدی میں نے سوال پوچھے اتنی جلدی جواب دینے ہیں آپ نے. ہاں دیکھ پہلے میں آپ کو اتنی جلدی سے جواب دیتا ہوں. نمبر 1, یہ جو اب آج کی بات کر رہے ہیں سر, پچھلے 3 مہینے سے آٹو انڈسٹری بند پڑی ہے کووڈ کی وجہ سے, لاک ڈاؤن کی وجہ سے, تو جب بازار میں مال نہیں ہوگا تو یہ سچویشن آتی ہے. سر یہ آن کافی ایوریج, یہ ایوریج علی ود آل ڈیو ریسپیکٹ یہ ایوریج چل رہا ہے, یہ آج سے 3 مہینے پہلے بھی چل رہا تھا. نہیں آج تو بلکہ پرچیزنگ دیکھیں, آج سن لیں, آج پرچیزنگ ویلیو کم ہوئی ہے, لوگ تو نوکریوں سے نکل رہے ہیں, بزنسز ڈاؤن ہیں, کمپنیز خرچ نہیں رہی, اس وقت تو آن غائب ہو جانا چاہیے.
تو لیکن سر گاڑی اویلیبل ہی نہیں ہے نا, کیونکہ پروڈکشن نہیں ہے, کووڈ کی وجہ سے پلانٹ شٹ ڈاؤنز پڑے ہوئے, اب پلانٹ شروع ہوئے ہیں. دیکھیں ریالٹیز کو بھی دیکھنا پڑے گا, یہ پلانٹ شٹ ڈاؤن ہم نے نہیں کیے. اچھا دوسری میں آپ کو بات بتاؤں, جولائی سے لے کے دسمبر 2019 تک میرے پاس 5-5 ہزار گاڑیاں خریدی ہوتی تھی, 50 ہزار روپے ڈسکاؤنٹ پہ گاڑیاں بکری ہوتی, لاکھ روپے ڈسکاؤنٹ, تب تو کوئی پروگرام نہیں ہوتا. سیکنڈ چیز میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو آپ نے پرائز کی بات کی نا کہ یہ ہو جاتا ہے, آپ پلیز گوگل جائیں, ٹھیک ہے, گوگل پہ ایک سائٹ ابھی آپ ٹائپ کریں پرائزز بائی کنٹری آف ٹویوٹا کرولا, آپ کو آپ یہ تو میری بات پہ آپ کو وہ ہوگا نا, ان ڈالر ٹرم آپ کو پرائزز مل جائے گی. آج چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دنیا کی سب سے سستی ڈالر ٹرم میں کرولا پاکستان میں. جی ٹھیک, آپ اچھا مجھے دوسرے پہ آ جائیں, آپ کو کیا اعتراض ہے اگر امپورٹ آ جائے؟ مالک بھائی جی مجھے یہ اعتراض ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ کتنی نوکریاں دیں گے؟ یہ پیسہ بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, ہنڈی کے طریقے سے, یہ کیوں بھیجتے ہیں؟ پلس ان کو گورنمنٹ نے انسینٹیو دیے ہوئے ہیں. مجھے آج آپ ایک بات بتائیے, میں ان کا SRO 577 کے تھرو ڈیوٹی فکس ہے, مینس کسٹم ڈیوٹی, انکم ٹیکس سب فکس ہے. آج دنیا میں کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ $10,000 سے سستی نہیں ہے. جو SRO 577 فکس کیا گیا تھا وہ پرسنل بیگیج کے لیے فکس کیا گیا ہے. یہ تو جعلی کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر. پھر آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس کی جو ڈیوٹی سیٹنگ کی گئی ہے یہ پچھلے 10 سال پہلے کی گئی ہے, اگر آج اس کو سیٹ کیا جائے تو یہ ڈیوٹیز اوپر چلے جائے گی. یہ جو 50,000 گاڑی منگواتے ہیں اس میں پوری 2 انڈسٹریز لگتی ہے, اس 50,000 گاڑی میں یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو $50 بلین کا نقصان پہنچاتے ہیں, نہ نوکری دیتے ہیں, فورن ایکسچینج باہر جا رہا ہے. تو دیکھیں ہم نے بس یہی علی میں یہی آتا ہوں, لیٹ می آسک ہم, بیکاز میرا یہی کنسرن ہے. شعیب صاحب, آپ جاپان, دبئی, ہر جگہ آپ کام کرتے ہیں ماشاءاللہ, 2 اعتراض ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم کما رہے ہیں پیسے, ٹھیک ہے, اس میں سے بلک واپس جا رہا ہے, آپ لوگ ڈالر باہر نکالتے ہیں اور آپ نقصان پہنچا رہے ہیں انڈسٹری کو. جواب دیں اس کا مجھے. سر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بات ان کی جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو اس چیز کا اعتراض ہے کہ ہنڈی والے کے تھرو پیسے جاتے ہیں, یہ ہو جاتے ہیں. خیر ہم نے اس کے لیے پرپوزل جو ہے نا پچھلے 1.5 سال سے دی ہے گورنمنٹ کو کہ جی یہ ہمیں وائی ناٹ یو, ہمیں گورنمنٹ جو ہے نا ایک ہمیں دیتی ہے, الاؤ کرتی ہے کہ ہم LC کے تھرو گاڑیاں امپورٹ کریں. وائی ناٹ وی کین یوز بینکنگ چینلز. یہ گورنمنٹ نے پالیسی دینی ہے. نہیں, گورنمنٹ آپ کو کیوں گاڑی منگوانے دے؟ میں تو چاہتا ہوں آ جائے کہ مجھے سستی بہتر ملے گی. آپ گورنمنٹ کیوں, ہمیں کیا فائدہ ہے, گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہے؟ یہ $1.6 بلین جو بھی ہے, یہ جو انڈسٹری لگائیں, یہ جو اسمبلرز ہیں جو بھی ہے, یہ بلینز کا ٹیکس تو دے رہے ہیں. انڈسٹری لگائیں پاکستان کے اندر. میں علی وہی پوچھتا ہوں ان سے, آپ مجھے بتائیں $1.6 بلین کی تھی. سب سے پہلے یہ بتائیں کہ جی یہ $50 بلین. ٹھیک ہے, مجھے آپ یہ بتائیں نا, میں وہی سوال کر رہا ہوں. مجھے یہ جی میں آپ کو یہ جواب دے رہا ہوں. $1.6 بلین کی تو یہ جو کہتے ہیں نا جی مینوفیکچرنگ کر رہے ہیں, 40 سال ہو گئے ہیں ان کو یہاں پہ آئے ہوئے سوزوکی کو, اس کے بعد ان کو بھی کوئی 30 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, تقریباً ان کے جو فگرز ہیں میں اسی کو لے کے کسٹم کا ڈیٹا کو اور بیلنس شیٹوں کو جی لے کے میں بات کر رہا ہوں. مجھے اس چیز کو ایک چیز کو ڈینائی کر دیں جی, میں حاضر ہوں. ٹھیک, ان کی جو یہ پارٹس کی سب سے پہلے بات, علی لیٹ ہم فنش, میں ابھی آتا ہوں آپ کے بعد. یہی اس کا مسئلہ ہے جی, یہ اتنے زیادہ یہ انفلوئنس رکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ کہ یہ بات نہیں کرنے دینا چاہتے. میں آتا ہوں, یہ کہتے ہیں آپ کیوں بات کر رہے ہیں, ہمیں تو بات بھی نہیں. آپ بتائیں. سر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ آنے کا موقع دے دیا, ورنہ شاید ہم یہاں. آپ مجھے بتائیں ہم گاڑیاں کیوں لانے دیں, مجھے کیسے فائدہ اور گورنمنٹ کو کیوں نقصان نہیں ہے, اور ہم نے لوکل انڈسٹری بھی بچانی ہے. $1.6 بلین کی یہ پارٹس کی امپورٹ کر رہے ہیں سال کی, جو کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ یہ ہم تو $800 ملین کی سال کی جی گاڑیوں کی امپورٹ کرتے تھے آج سے کوئی سال پہلے تک, 1.5 سال پہلے تک. اس کو بھی انہوں نے اپنا سب ملی بھگت سے اس کو بند کرا دیا. اس کے بعد جو پارٹس یہ ہیں جی منگاتے ہیں یہ, اس کے اوپر وہ بھی کچھ انہوں نے یہ خالی سوزوکی جو یہ ٹوٹا والے ہیں نا جی, تقریباً 40 کنٹری سے یہ امپورٹ کر رہے ہیں پارٹس کو. اس پہ جی جبکہ یہ لوگ نام جناب اصل میں یہ جب ان کی نہیں, آپ مجھے کاؤنٹر پروپوزل دیں. آپ نے ایک پرائم منسٹر کو بھی خط لکھا, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا پروپوزل کیا ہے. وہ تو کہتے ہیں ہم نے کارخانے لگائے, ہم نے نوکریاں دی, ہم ٹیکس دے رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے فائدہ کیا ہے. یہ تھی, ہم نے ان کو کہا کہ جی اگر آپ پہلی بات یہ گورنمنٹ کو یہ بات کی, ہم نے 1.5 سال پہلے پروپوزل دی تھی
کہ جناب آپ نے کارٹو پالیسی میں جو ہے نا وہ یوز کار ڈیلرز جو ہے نا ان کو کہیں پہ یا امپورٹرز کو آپ نے کہیں شامل نہیں کیا. پرسنل بیگیج اور اسکیم کے تحت ایک کام چل رہا ہے. لیکن اگر ایک یوز امپورٹر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے گاڑیوں کے بزنس میں تو وہ کیسے کرے؟ آپ نے کوئی راستہ پھر آپ ڈالر پہ ہمارے آپ ڈالر نکالیں گے. ہم نے کہا کہ جناب ہم نے کہا کہ دیکھیں جاپان سے سر اپنا جاپان اور دبئی میں جاپان میں پاکستانی جو اوورسیز پاکستانی ہے ہمارا جو اصل ایسٹ ہے وہ مور دین کوئی 10,000 جو ہے پاکستانی ہیں جو کہ اس بزنس میں ہے جاپان سے, جو کہ تقریباً یوز کار میں کوئی 16 سے 18 بلین ڈالر کی وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں گاڑیوں کو. پاکستانی جو جاپان میں جی اور وہ گاڑیاں دبئی جاتی ہیں اور وہ وہاں سے 50 ملکوں میں ایکسپورٹ ہوتی ہیں. ہم نے ان کو آفر کیا کہ جناب ہم آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈالر آپ کے پاس آپ کے مسئلے کیا ہیں؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے جی, آپ کے پاس وہ ڈالر کم ہے, آپ کا بجٹ ڈیفیسٹ ہے, آپ کو اس میں بھی اپنا کمی ہے, آپ کے جو انکمنگز ہے, آپ کی نوکری جابس کا ہے کہ نوکری ہمیں بھی لوگوں کو دینی ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ ان کو آپ نے یہ نوکری دی, ہمیں اتنی مہنگی جاب نوکری ان کی پڑ رہی ہے جو یہ انڈسٹری والے. خیر ہم نے ان کو چوتھا یہ کہا کہ جناب ہم جو یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ مل کے ہم آپ بزنس ہم کر رہے ہیں, ہمیں بزنس کا اپنے پتہ ہے کہ ہم بزنس کیسے کر سکتے ہیں. آپ نے بزنس کی اسپیسفکس میں آئیں جلدی سے کہ آفر کیا ہے؟ سر ہماری آفر یہ تھی کہ دیکھیں ہمیں 800 ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں اپنے بزنس ہم اپنے ٹیکس کے پیسے ہم اپنے جو امپورٹڈ ہم لوگ جاپان میں جو بیٹھے ہیں دبئی میں بیٹھے ہیں آپ فورن کرنسی باہر سے لائیں گے, فورن کرنسی ہم جی وہاں سے لے کر آئیں گے اور اس کو ہم بینکنگ چینل سے یہاں پہ ریمٹ کریں گے. پہلے پیسے جمع کرائیں گے اس کے بعد ہمیں آپ امپورٹ کریں گے. آپ کہہ رہے ہیں ہم باہر سے ڈالر پہلے یہاں جمع کرائیں گے, اس رقم کے اگینسٹ ہم گاڑی امپورٹ کریں گے, تو پاکستان سے ڈالر ہم خرید کے لائیں گے اور وہ بینکنگ چینل سے جو ہمارے لوگ 1,000 گاڑی ایکسپورٹ کر رہے ہیں وہ سال مہینے کی جو ہے ان کی 1,000 گاڑی ایکسپورٹ ہے. ٹھیک ہے. اور وہ لوگ وہ ہیں جو کہ پاکستانی ہیں, ان کی اب پہچان کوئی نہیں ہے, وہ ساری دنیا بزنس کر رہے ہیں. اگر ہم ان کو موقع دیں, ان کو تو ہمیں انکریج کرنا چاہیے جی کہ یہاں پہ یہ پیسے لے کے. اچھا میں 2 ایک سوال اور جی, آپ یہ بنا رہے ہیں لیٹ سے کرولا بنا رہے ہیں, یہ بنا رہے ہیں 1300 سی سی گاڑی بنا رہے ہیں 1500, جی ان کو ہم کیسے پروٹیکٹ کریں گے؟ سر ہم نے جو گورنمنٹ کو پروپوزل دی تھی اس میں ہم نے ان کو کہا کہ جناب دیکھیے ہمیں جو ہے نا ایک ریسٹرکٹیو امپورٹ کی اجازت دے دے جو کہ لیس دین کوئی سال کی ہم نے ان کو فگرز دیے, ان کے ایف بی آر کے پاس فگرز تھے, کوئی 67,000 گاڑی امپورٹ ہوتی تھی. ہم نے کہا کہ جی آپ اس کی بجائے ہمیں 50,000 گاڑی کی امپورٹ کی اجازت دے دیں جس میں الیکٹرک کارز بھی ہوں گی, جس میں ٹرکس بھی ہوں گے, بسیز بھی ہوں گی, ہائیبرڈ گاڑیاں بھی ہوں گی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پہلے پری ایگریڈ مکس ہوگی سال کی, کہ اس سال ہر سال کی ایک پری ایگریڈ مکس ہوگی, اس میں اتنے سی سی کی یہ گاڑی آئے گی, اتنی ہائیبرڈ آئے گی, اس کے اگینسٹ پہلے پیسے ہم جمع کرائیں گے. پہلے پیسے ہم جمع کرائیں گے, جی ہاں ٹھیک ہے, پہلے پیسے ہم جمع کرائیں گے اس کے بعد. اور ان کے ساتھ ہماری ان سے کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ ایک سیکٹر کو فیور دے کے اس کو اپنا آپ کی ملاقاتیں ہوئی رزاق داؤد صاحب وغیرہ سے؟ سر میری سب سے ملاقاتیں ہو چکی ہیں, اتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں کہ میں تو یہ لاہور سے آتا ہوں جی میں, اور پھر آ کے یہاں پہ منسٹریوں کے چکر لگاتا ہوں. پہلے وہ ان کو کیا کہا آپ کو, انہوں نے کیا کہا رزاق داؤد صاحب وغیرہ نے کیا کہا؟ مجھے جناب کیونکہ کامرس کو اور انڈسٹری کو ان کے پاس 4-5 منسٹری ہیں, ان کو مین کے منسٹری وہ ہیں جو لاسٹ ایئر سے جی وہ ابھی جا کے کامرس کی ان کے پاس انڈسٹری ہمارے دسویں کے پاس آئی ہے جی. ہم نے ان کو جو ہے نا لاسٹ ایئر جی بجٹ سے پہلے بڑی کوششیں کر کے ملاقات ان سے جی ارینج ہوئی ہماری رزاق داؤد صاحب سے. رزاق داؤد اس میں وہ آئے, وہ بھی ایک اس میں چوائس جو تھے اپنا سرور صاحب گورنر صاحب نے ہماری ملاقات ارینج کی ہوئی تھی, اور اس میٹنگ میں پنجاب کلب لاہور میں جی میٹنگ ہوئی. اس میں احمد اویس تھے جو کہ سابقہ ایڈوکیٹ جنرل تھے پنجاب کے. جی تو میں نے ان کو ساری اپنی پروپوزل دی. میں نے کہا جناب ہم یہاں سے آپ سے ڈالر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے, آپ ان کو تو جو بھی یہ لے کر آئیں گے پلان لے کے ہیں, کیش نہیں لے کے, ہم ڈالر کیش لے کر آئیں گے اور ان کیش ہم جمع کرائیں گے, اسٹیٹ بینک میں جمع کرائیں گے. انہیں سے ہم اگر ہم نے امپورٹ کرنی ہے گاڑی $1 ملین کی تو ہم $2 ملین جمع ہمارے ہوئے ہوں گے. ہم نے اوور آل ہم نے ٹوٹل ان کو پروپوزل دی کہ جناب ہم $1.6 بلین جمع کرا دیں گے, اس کے اگینسٹ ہمیں سال کی $800 ملین کی ہمیں امپورٹ کرنے کی اجازت دے دیں. اس کے ساتھ ہم جو ہے نا وہ اپنے فری زونز اپنے $400 ملین کا جی ہم نے کہا کہ ہم وہ ایک انویسٹمنٹ لے کر آئیں گے اپنے باہر سے, اور جو دبئی میں پاکستانی کے جو شو رومز ہیں ان کو سب کو یہاں ری لوکیٹ کریں گے کہ ہماری بیکاز ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو وہاں پہ گاڑیوں کو ریفربش کر کے پھر جی وہاں سے جی 50 ملکوں کے ایکسپورٹ ہوتی ہے, اس کو سارا میں نے اس کا پوری اپنی بتائی. اس پہ بات چلی کیوں نہیں؟ آپ رزاق داؤد صاحب نے کیا کہا؟ سر 1 لاکھ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, 100 ارب کا سال کا گورنمنٹ کو ریونیو بھی ہم دیں گے, اس کے علاوہ $500 ملین جو ہے تو اس میں کیا کہا رزاق داؤد صاحب نے؟ کیا کہا رزاق داؤد صاحب نے؟ جی وہ ساری میری بات تو خیر بہت اچھے لسٹر ہے, سنی انہوں نے سن کے اس کے بعد ٹھنڈی سانس بھری.
اس کے بعد کہتے ہیں کہ یار میرے پیچھے پڑوانا ہے آپ نے. میں کہا سر کن کو پیچھے پڑوانا ہے؟ تو رزاق داؤد صاحب کہتے ہیں جی وہ میاں منشا, علی حبیب, طبع. میں کہا جناب آپ اس ملک کو ہیڈ کر رہے ہیں, آپ تو سب کے ایڈوائزر ہیں اپنا کامرس کے, انڈسٹری کے, آپ کیا ان کے انٹرسٹ کو واچ کرنے یہاں پہ منسٹری بیٹھے ہیں؟ تو تھوڑے سے وہ رزاق داؤد صاحب نے آپ کو کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ ان لوگوں کو میرے پیچھے پڑوانا, میرے پیچھے پڑھائیں گے. جی جی جی, وہ تو میرے پیچھے پڑ جائیں گے جی. اگر میں نے کہا جناب آپ کو ملکی انٹرسٹ کو دیکھنا چاہیے کہ یہ ہم انویسٹمنٹ لانا چاہتے ہیں. اب میں ذرا علی صاحب پہ چلا جاؤں. علی دو چیزیں ہیں, یہ رزاق داؤد تو اپنا پہلے مجھے میں فریم کر دوں, میں کنوینئنس کے لیے فریم کر دوں. رزاق داؤد تو اپنا جواب خود دیں گے کہ وہ جو انہوں نے کہا یو آر ناٹ باؤنڈ بائی دیٹ. لیکن دو باتیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم فارن ایکسچینج باہر سے بھیجیں گے اور پری ایگریڈ لسٹ ہوگی کون سی کیٹیگریز ہیں, اور وہ کیٹیگریز ان کیٹیگریز کو افیکٹ نہیں کریں گی جو آپ لوگ بنا رہے ہیں. تو اگر آپ کا بزنس افیکٹ نہیں ہوتا, ڈالرز بھی باہر سے آ رہے ہیں, ابھی تو جو اسکیمیں ہیں اس میں تو ہم نے مجبور کیا ہوا کہ لوگ انلیگل طریقے سے کام کریں, تو پھر آپ کو اعتراض کیا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں ہم لوکل انڈسٹری کو ریفربشنگ. جی بتائیے. اب جی اچھا, پہلے تو میں کہوں کہ انہوں نے علی حبیب صاحب کا نام لیا اور ان کا 17 اپریل کو انتقال ہو چکا. نہیں, انہوں نے رزاق داؤد صاحب کا نام لیا کہ رزاق داؤد نے کہا ان کو. اچھا دیکھیں, انہوں نے دیکھیں یہ کہہ رہے 50,000 گاڑی, ٹھیک ہے. ابھی محمد علی طبہ صاحب نے 20 بلین روپے کی انویسٹمنٹ کی ہے پاکستان میں, تو یہ کریں نا, انڈسٹری لگائیں. 50,000 کیوں, یہ 1 لاکھ گاڑی بنائے پاکستان میں, کون ان کو منع کر رہا ہے؟ لیکن آپ بھی بنا تو نہیں رہے علی, آپ بھی تو اسمبل کر رہے ہو, آپ بھی بنا تو نہیں رہے, آپ بھی تو اسمبل کر رہے ہیں. دیکھیں نا مالک, میں آپ کو کہتا ہوں اپنا کیمرہ لے کے آئیں, ٹھیک ہے, اور یہ جو میرے بھائی ہے شعیب, ان کو بھی ساتھ لے کے آئیں, ٹھیک ہے, اور میرے ساتھ انڈس موٹر میں یہ پروگرام کریں. آپ کو پتہ چلے گا گاڑیاں بن رہی ہیں پاکستان میں کہ نہیں بن رہی. ٹھیک, میں اوپنلی اچھا, مجھے اس بات کا پہلے جواب دو علی. یہ وہ ایک دوسری بحث ہے کہ کون کارخانہ لگائے نہ لگائے. جو ان کا پرپوزل ہے اس میں نقص کیا ہے, مجھے نقص بتاؤ آپ. ہاں اچھا, اس میں نقص بتا دیتا ہوں میں آپ کو. ٹوٹل مارکیٹ جو ہے پاکستان کی 1.5 سے 2 لاکھ ہے. یہ کہہ رہے 50,000 گاڑی ان کو امپورٹ کرنے دیں, تو 25% تو یہ کر لیں, تو نوکریاں کہاں سے پیدا ہوگی؟ دوسری مجھے صرف ایک سوال کا جواب دیتے ہیں. انہوں نے خود کہا کہ there are only 10,000 overseas پاکستان in Japan, تو 70,000 گاڑی جاپان سے آتی کیسے تھی یہ, اور کیسے آ رہی تھی؟ تو یہ ایک پورا انلیگل کام ہے. وہ تو کلیئر ہے کہ انلیگل ہے, میں تو کہہ رہا ہوں انلیگل ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ انلیگل کے بجائے ایسی پالیسی ہم کیوں نہ بنائیں کہ لیگلی آئیں اور یہ لگائیں پیسے. اسی کے لیے تو اوپن مارکیٹ کریں نا. آپ لیگلی لگائیں نا, تو یہ وینڈر انڈسٹری جو ہے ان کو بند کر دیں. یہ وینڈر انڈسٹری نے جاب کریٹ جو. اچھا, میں وینڈر کے پاس آتا ہوں. میں وینڈر دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ بات, اس لیے دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بات, میں آج صرف ٹویوٹا کو نہیں, آپ نے یہ کہا ہم اپنے, میں اگلی جو پالیسی بنے گی میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ خود پروپوز کروں گا کہ ہماری وینڈر انڈسٹری کو انسینٹیوائز کرے, جو اکرم صاحب کہہ رہے ہیں, تاکہ اس ملک میں اور پارٹس بنے, تاکہ نوکریاں ہیں اس ملک کے اندر. یار اب میں اکرم صاحب سے میں بھی بات علی کروں گا, لیکن اکرم صاحب کو اپنا انٹرویو میں یاد کروا دوں. وہ 2-3 چیزیں کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں, ان کے تو اس بیان کے مطابق کافی زیادہ برائیوں کی جڑ آپ لوگ ہیں, جو سوری فار دا ایکسپریشن, لیکن جو اسمبلرز ہیں یہی the big guys, the big guys are choking the small guys, جو ان کے انٹرویو کا جس نکلتا ہے unfortunately. دیکھیں مالک بھائی نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے میں آپ کو اگر یہ کہہ رہا ہوں آپ آ جائیں انڈس موٹرز, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں پورا. seeing is believing. And I can challenge you, okay, the next day you'll do a program and tell us what is the contribution done in Pakistan. اچھا میں ابھی کرتا ہوں, مجھے یہاں پہ علی مجھے یہاں پہ ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد آگے اسی چیز کو ہم آگے کنٹینیو کرتے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ ہمارے ساتھ ہے گا, کیونکہ اور ہاں میں نے آپ کو بتانا بھی ہے کہ کون سے ایڈوائزرز اور کون سے اسپیشل اسسٹنٹس پی ایم کے لیے کیا شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں. بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک سے پہلے بڑی گرما گرم بحث چل رہی تھی. میں محمد شہزاد صاحب بھی ہیں ہمارے ساتھ, چیئرمین آل پاکستان موٹر ڈیلر ایسوسی ایشن, بڑے صبر سے بیٹھے رہے. شہزاد صاحب ویری کوئکلی, سوری آپ کے پاس لیٹ ہو گیا آتے ہوئے,
لیکن مجھے سمجھائیے, سب کی باتیں سنی آپ نے, ہمیں بتا دیجئے کہ کیا ہے پاسبل سلوشن, کیا ہے اس کا؟ سر بات یہ ہے کہ آج ہم یہ باتیں کر رہے ہیں اور ہمیں بہت دل جل کر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ مینوفیکچر ہوتے تو شاید آپ کو ہمیں یہ پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج تک یہ مینوفیکچرنگ کے نام کے اوپر انجوائے کر رہے ہیں, آج تک کبھی انہوں نے مینوفیکچرنگ کی جانے کی کوشش نہیں کی. 2012-2013 میں ڈیلیشن پروگرام انہوں نے ختم کرا دیا سر پہ بیٹھ کے. اب آج دیکھیں کیا مطلب ختم کروا دیا, کیا مطلب ختم کروا دیا شہزاد صاحب؟ ایز اے پالیسی پروگرام ختم کرا دیا. اب یہ ٹریڈرز ہیں, یہ دنیا کے 10-12-15 ممالک سے مختلف CKD, SKD, پارٹس, اسمبلیز امپورٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارا المیہ کیا ہے. ہمارے جو وینڈر ہیں, میں بہت معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں, آج تک ان کی وینڈر انڈسٹری میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنلی وہ پارٹس پر مقابلہ کر سکیں. نہ ہمارا یہ اسمبلر جو ہے انٹرنیشنلی آج تک کبھی انہوں نے کوئی گاڑی ایکسپورٹ کی. آج 40 سال سے سوزوکی اور 28-30 سال سے ٹویوٹا اور ہونڈا بیٹھے ہیں. ہم کہاں بیٹھے ہیں, ہم کیا یہ کر رہے ہیں؟ آج ہمارے ملک کی ضرورت مالک صاحب 10 لاکھ گاڑیوں کی ہے. 2.5 لاکھ گاڑیاں یہ اسمبل کرتے ہیں. باقی لوگ 10 سال 15 سال پرانی گاڑیاں پاکستان میں جو آلریڈی چل رہی ہیں وہ خریدنے پہ مجبور ہیں. یہ کتنا بڑا المیہ ہے. کیا جس کے 3-4 بچے ہیں اور میاں بیوی ہے اس کو ایک چھوٹی گاڑی نہیں چاہیے؟ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی مینوفیکچرنگ کی طرف توجہ نہیں دی. دیکھیں بزنس مین کا کام ہے ملک میں کمانا, یہ کما نہیں رہے. یہ ٹویوٹا, ہونڈا, سوزوکی یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. ان کے منہ پر خون لگ چکا ہے. بہت معذرت کے ساتھ کافی دیر سے میں ان کی باتیں سن رہا ہوں. جو فیگرز یہ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. 65-70% ان کا پارٹس امپورٹ ہے, اور جو بیچارے وینڈرز یہاں کی جو کیپیسٹی ہے, جو یہ کوالٹی بنا سکتے ہیں یہ لیتے ہیں. ان کی کنسرن سسٹر کمپنی ٹویوٹا, ہونڈا, سوزوکی کی چائنا اور جاپان میں بیٹھی ہے. وہاں پر سے بھی وہ پروفٹ اور مارجن لے کے ہمیں پارٹس بیچتے ہیں مہنگا, اور یہاں پر بھی لوٹ مار کرتے ہیں, وہ الگ ہے. یہ المیہ ہے. مجھے کوئکلی علی سے جواب لینے دیں. جی جلدی. ہمارے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں, میں اچھا دیکھیں میں علی آ رہا ہوں, جواب لے لیں کوئکلی. بہت ضروری ہے اس پہ. شہزاد بات ختم کر لیں. علی ایک سیکنڈ, شہزاد صاحب ختم کر لیں بات. آپ جی میری بات کو سنیے گا. ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے چینی آٹا اور پاور کے پیچھے پڑ گئے. وہ خدا کے لیے کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے ان کی آڈٹ کرائی جائے. چلیں ہو گیا. شہزاد صاحب میں علی سے لے لوں. علی ویری کوئکلی. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پوری پروڈکٹ رینج جو لائن ہے ساری آپ نے مینیپولیٹ کی بھی ہے. اچھا دیکھیں, پہلے تو دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے ایک ٹریڈر میں اور ایک انڈسٹریلسٹ میں, جس کو یہی نہیں پتا کہ مارکیٹ جو ہے 1 ملین پہ GDP اور پر کیپٹا سے جاتی ہے. تو بالکل باتیں کرنا ہی ہو نا, یہاں بیٹھ کے بڑی باتیں کرنا بڑا آسان ہے. انڈسٹری لگائیں تو پتہ چلے گا. یہ جو باتیں, اور میں بڑی طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ یار آپ شہزاد صاحب ان کو بات کرنے دیں. شہزاد صاحب ان کو جواب دینے دیں. شہزاد صاحب ان کو جواب دینے دیجئے. اور مالک بھائی ایک کام کیجئے گا, ان کو بھی گوگل کروا دیجئے گا. شاید کیونکہ جو انہوں نے ابھی بات کی ہے ان کو آئی تھنک اکنامکس کا پتہ نہیں ہے, تو گوگل بھی نہیں آتا ہوگا. تو گوگل پہ پرائزز آف کرولا ان دا ورلڈ ذرا ٹائپ کر کے دیکھ لیجئے گا تو انفارمیشن مل جائے گی ان کو. ٹھیک ہے, یہ صرف اپنا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, لوگوں کی نوکریاں چلی جائیں. علی مجھے ایک بات بتائیں. شہزاد صاحب ایک سیکنڈ وقت بات تھوڑا. علی آلریڈی انڈیا, یہ میں آپ کو صرف ایک چیز بتا دوں. دیکھیں سوری یہ بھی سن لیں, یہ وہاں سے ایک بندہ گاڑی بھیجے گا, یہاں پہ یہ پروفیٹر کریں گے اور گاڑی کسٹمر کو بھیج دیں گے. دیٹس اٹ ان کا کام. اچھا مجھے ایک بات بتائیں. گاڑی کو سروس, علی مجھے ایک بات بتائیے. نوکریاں دیں گے. علی مجھے ایک بات بتائیے. میں ایز اے کنزیومر بات کر رہا ہوں. مجھے گاڑی چاہیے اچھی, ڈیپینڈیبل, سستی اور سیف. میں وہ آپ کی جاپان کی پرائس جو گاڑی ہے وہ دیکھتا ہوں, اس میں 6-8 ایئر بیگز ہیں. یہاں ہماری گاڑیوں کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, خدا نخواستہ ایئر بیگ نہیں کھلتے. ہمارے جو سے سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں وہ بہت لو ہیں. اس پہ اگر آپ بحث کریں گے تو ان نیچرلی ہم بحث کریں گے. ہماری جو سیفٹی سیریسلی کمپرومائزڈ ہے ہماری لوکل مینوفیکچر وہیکلز وغیرہ کی. آپ بالکل, میں آپ سے اگری کرتا ہوں انڈسٹری بچنی چاہیے, لیکن آپ کنزیومر کو کس طرح کریں. میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایز اے کنزیومر مجھے نہیں پرواہ کہ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے. مجھے تو ایک
فیئر پرائس ملنی چاہیے جس میں میں گاڑی خرید سکوں, اچھی گاڑی خرید سکوں. اس کا مجھے حل دینا. بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات, آپ کو فیئر پرائز ملنی چاہیے, رائٹ, یہ آپ کا سوال ہے. اور دوسرا آپ نے سیفٹی کی بات کی. ناؤ دیکھیں یہ اگین یہ جو باتیں ہوتی ہے, ہماری ہر گاڑی میں ڈیول ایئر بیگ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. بیسک جو سیفٹی فیچر ہے وہ سیٹ بیلٹ ہے. سیٹ بیلٹ کو انٹروڈیوس کروایا یہی لوکل مینوفیکچررز نے. اچھا یہ جو 8 ایئر بیگ ملتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ کیوں آتی ہے یوز گاڑیوں میں؟ کیونکہ ان کے ڈیوٹی ٹیکس فکس ہیں. آج ان کو آپ اس پہ اوپر آپ ٹیکسز لگا دیں, دیکھیں ان کی گاڑی وائبل نہیں ہوتی. ایوری تھنگ دیٹ یو ول ایڈ ان اے کار ول کاسٹ, ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہ سانسیں تو نکلیں گی جب سچ بات آئے گی. ان کی ٹیکسز فکس کیے, گورنمنٹ ان کو 50 بلین روپے سے سبسیڈائز کر رہی ہے. میں ڈیٹا کے سر میں ایک سے کیپٹن صاحب کو بھی لے لوں. کیپٹن صاحب سے بڑی زیادتی ہو گئی ہے, سارا خاموشی سے. کیپٹن صاحب ویری کوئکلی, ہم بڑی آخری فیو منٹس رہ گئے ہیں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ وینڈرز کو کیا فیئر ڈیل نہیں مل رہی, کوئکلی. اس سے پہلے مالک صاحب میں صرف ایک سنٹینس میں بات کر دوں کہ وی اسٹرانگلی اپوز امپورٹ آف یوزڈ کارز. وہ کہتے ہیں کہ ہم گاڑیاں, وہ کہتے ہیں کہ ہم گاڑیاں ریفربش کریں گے ان کے اندر, جس طرح ہم دبئی میں کرتے ہیں, تو وہ بھی تو ایک انڈسٹری کھلے گی. صاحب ہم نے بلکہ فیکٹری لگانی ہے پارٹس کی یہاں پہ. وہ کہتے ہیں فیکٹری لگائیں گے, 16 طرح کی گاڑیوں کے اپنے پارٹس یہاں پہ بنانے. ان کو سمجھ نہیں آتی ہماری بات. مالک صاحب بیٹھے سر کیپٹن صاحب کی بات سن لیں. ان کے پاس کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اس وقت. جو ٹوئٹا بنا رہا ہے وہ ہونڈا نہیں بنا رہا, جو ہونڈا بنا رہا ہے وہ سوزوکی نہیں بنا رہا. یہ انجوائے کر رہے ہیں, یہ لوٹ مار کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے, اچھا کیپٹن صاحب جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی جون سے ہیں, آپ بھی ڈیزگنیٹڈ ایک برانڈ کے لیے کام کر رہے ہیں, اس لیے آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. اچھا یہ مالک صاحب دیکھیں, مالک صاحب باتیں کر رہے ہیں, ان کو یہ پوچھے سٹی اور یارس کمپٹیشن علی کرنے دو نا کیپٹن صاحب کو بات. آپ مالک صاحب اس طرح ہے کہ ایک سیکنڈ ہے, میرا کام ان کو جب دینا. جی کیپٹن صاحب جی. میں مالک صاحب دیکھیں, اگر ہم ایک سیکنڈ ہینڈ گاڑی امپورٹ کر لیں گے دین ایک کانسٹنٹ ڈرین آئے گی اس کے اسپیئر پارٹس پہ, اس کی مینٹیننس پہ. دیکھیں اکانومیز آف اسکیل کی ہمیں بات کرنی چاہیے ہمارے تو جو آپ. اچھا مجھے کیپٹن صاحب مجھے ایک بات بتائیں, انجن پارٹ آپ نہیں بنا رہے گاڑیوں کے یہاں پہ. جب میں نے یہ ڈاکیومنٹس دیکھتا ہوں اتنے بلینز کے جو پارٹس آ رہے ہیں, تو اب جو یہاں بن رہی ہیں ان کے بھی تو انجن اور دوسرے سپیئر پارٹس آپ امپورٹ ہی کر رہے ہیں نا, وہ کون سے یہاں بن رہے ہیں؟ تو اگر سیکنڈ ہینڈ گاڑی کا بھی سپیئر پارٹ امپورٹ آ جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ $1.5 ارب کی یہ امپورٹ, آپ جو $1.5 ارب کے پارٹس آ رہے ہیں ہر سال, تو ان کے ریپلیسمنٹ پارٹس بھی تو امپورٹ کر رہے ہیں نا. کیوں کر مالک صاحب کیپٹن صاحب آپ کتنے پورٹ فولیو کھولیں گے؟ ابھی بہت دیکھیں اپنے کتنے پورٹ فولیو کھولیں گے ابھی. مالک صاحب میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ہم سیکنڈ ہینڈ گاڑی امپورٹ کریں کیوں جب لوکل گاڑی بن رہی ہے؟ تو وائی ٹو گو فار امپورٹس؟ دنیا کی مہنگی ترین گاڑی آپ دے رہے ہیں. بیکاز وی آر ناٹ گیٹنگ اے فیئر ڈیل. میں مجھے گاڑی شہزاد صاحب گوگل کرے, گوگل شہزاد صاحب گوگل کرے. اچھا مجھے علی ایک بات بتائیں, علی مجھے ایک بات بتائیں. یہی غلطی کر چکا ہے جی شہزاد صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ مالک صاحب اگر ہم ہر چیز کا حل امپورٹ پہ رکھیں گے, دنیا میں ان کے منہ جو ہے مالک صاحب ان کے منہ لگ چکا ہے, یہ کسی طریقے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھیں ملک کی ضرورت کو پورا کرنا ان کا کام تھا, اور 40 سال اور 30 سالوں میں انہوں نے ملک کی ضرورت پوری نہیں کی. انہوں نے پروفٹ اور مارجن دکھائے, اور سب سے بڑی بات پاکستانی روپیز پہ گاڑی بیچتے ہیں. اچھا مجھے 1-2 منٹ رہ گئے, میں شعیب سے بھی لوگ ہیں پریمیم کھانے والے لوگ ہیں. علی میں ایک سیکنڈ, شعیب صاحب علی کہتے ہیں آپ کارخانے لگائیں. علی کہتے ہیں کہ میں نے پہلے ہی ہمیں کچھ بھی نہیں لگا رہے جی پہلے ہی کہا تھا یہ آئیں گے, یہ اس طرح علی they have their own version. علی they have their own version. شہزاد صاحب ایک سیکنڈ, شہزاد صاحب مجھے بات کرنے دیں. علی ایک سیکنڈ, علی ان کا بھی اپنا ورژن ہے. علی صاحب مجھے ایک بات بتائیں, ان کے 2 کنسرنز ہیں. شعیب آپ ویری کوئکلی. کیپٹن صاحب کہتے ہیں کہ پھر آپ جب لائیں گے اسٹریم تو آپ پھر اسپیئر پارٹس پہ بہت خرچہ ہوگا. میرا خیال ہے کہ جب آپ یہ نئی گاڑیاں بناتے ہیں ان کے بھی آ رہے ہیں. بہرحال آپ مجھے جواب دیں کہ کس طرح آپ کا یہ پروپوزل وائبل پروجیکٹ ہے وداؤٹ ڈیمیجنگ دا لوکل انڈسٹری.
سر یہ وائبل پروجیکٹ تو ہے، لیکن جہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے وائبل نہیں ہے. جب آپ ان کی دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو چلیں وہ چھوڑیں بھیا، آپ مجھے اس کا جواب دیں. میں 1-2 منٹ رہ گئے ہیں میرے پاس. یہ جناب بالکل وائبل ہے. یہ یہاں پہ لوگوں کو گاڑی سستی چاہیے. ہمارا سب سے بڑا جو ووٹر ہے وہ عوام ہے. اگر عوام کو گاڑی نہیں مل رہی تو وہ تبھی وہ چیخ رہے نا. اگر ہم دیکھیں کون اپنا سیکنڈ ہینڈ گاڑی خریدتا ہے اگر اس کو گاڑی نئی اچھی مل رہی ہو تو اس کو سستی کوئی خریدتا ہے؟ مجھے یہ بات کا جواب دے دیجیے. نہیں خریدے گا کوئی. اگر ہمارے کوئی عوام نہیں لینا چاہتے تو آپ ان کو لیٹ دم ڈیسائیڈ. چلیں یہ بحث ابھی سمٹ نہیں سکتی، یہ پھر اس پہ پروگرام کریں گے. علی بہت شکریہ آپ کا. رن آؤٹ آف ٹائم. شہزاد صاحب بہت شکریہ. کیپٹن اکرم صاحب آپ کا بہت شکریہ. شعیب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین آپ نے بات سنی. پروپوزل دونوں دیکھنے چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو رزاق داؤد صاحب کی بات سنائی، ہم شاکڈ بائی دیٹ کہ جب وہ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے گواہ بھی ساتھ بتائے ہیں. لیکن انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ہے پاکستان کا، بڑا امپورٹنٹ ہے ان پالیسی میکنگ میں. ان کے چیئرمین کون ہے، ان کا جو ہیڈ کون ہے اس وقت، وہ خود ایک وینڈر ہیں. وہ خود اسپیئر پارٹس بناتے ہیں انہی بڑی کمپنیز کے لیے. وہ کیسے کوئی ایسی پالیسی اپروو کریں گے جس میں کوئی آلٹرنیٹیو بھی ہو؟ آئی تھنک یہ جو پرائم منسٹر کو پالیسی گئی ہوئی ہے بالکل اس پہ دیکھنا چاہیے پروز اینڈ کونس. اگر یہ سارے سیف گارڈز میٹ کرتے ہیں تو کیوں نہ آئے گاڑی. جو انڈسٹری بھی پروٹیکٹ ہو رہی ہے، ہمیں سستی اچھی گاڑی ملنا ہمارا حق ہے ایز اے کنزیومر، اینڈ کنزیومر شوڈ بی دا فور موسٹ. ویری کوئکلی آپ کو میں نے بات کی تھی اسپیشل اسسٹنٹس کی اور اس کی، تو ایز وی اسپیک ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے. میں آپ کو بتا دوں ابھی تک کچھ ایسے اسپیشل اسسٹنٹس ایڈوائزرز ہیں جنہوں نے ابھی تک اپنے ایسٹس نہیں دیے. ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب جو چاہتے ہیں کہ ہم تمام ایسٹس، ہم اپنے ٹیکسز بھی دیں، سب کچھ دیں، انہوں نے خود گوارا نہیں کیا ابھی تک اپنے ایسٹس دینا. بابر روان صاحب نے بھی نہیں دیا. شہزاد اکبر صاحب نے نہیں دیے، وہ بھی اکاؤنٹیبلٹی زار ہیں. ندیم افضل چند نے نہیں دی، ان کا پتہ لگا باہر ہیں. سردار یار محمد رند نے نہیں دیے. ڈاکٹر ظفر مرزا نے ابھی تک ایسٹ جمع نہیں کروائے. لیفٹنٹ جنرل باجوہ صاحب نے ابھی نہیں دیے. مستانیہ ایڈریس نے نہیں دیے، اور ڈاکٹر شہباز گل نے نہیں دیے جو اسپوکس پرسن ہے. پرائم منسٹر نے خود کہا ہے ان کو. کیا یہ پرائم منسٹر کی شرمندگی کا باعث نہیں ہے کہ پاکستان کے عوام کا وہ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ ان کے اپنی کیبنٹ کے لوگ ہینڈ پکڈ ابھی تک اس کو سیریسلی نہیں رہے. آئی تھنک دے آر انسلٹنگ دیئر اون لیڈرشپ when they do this. اور 3 چیزیں ہونی چاہیے ناظرین اس کے اندر. ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ جب یہ آ جائیں یہ ایسٹس تو یہ کیبنٹ سیکرٹری یا کیبنٹ سیکریٹریٹ میں نہ پڑے رہیں، یہ ویب سائٹ پہ ریلیز ہونے چاہیے کیونکہ ہمیں ضروری ہے. اور ایک خانہ اس میں ایڈ ہونا چاہیے، نیشنلٹی ہمیں پتہ لگنی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو ان الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ ہماری زندگیوں کے فیصلے کریں اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ پاکستانی بھی ہیں کہ نہیں ہیں. ٹیکس پیئر وغیرہ تو چھوڑیں، وہ تو نکل ہی آئے گی بات. وی نیڈ ٹو نو دیٹ. اور تیسرا ایک ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ان کا فارم ہے نا اسٹیٹمنٹ آف ایسٹ اینڈ لائبلٹیز منسٹرز وغیرہ کے ساتھ، یہ فارم بھی ہونا چاہیے الیکشن ایکٹ والا، پھر آپ کو اس کا فرق پتہ لگے گا. آئی تھنک کار پالیسی کے اوپر سیریس ریویو ہونا چاہیے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے لوگ یا جو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں ان کی بات نہیں سننی چاہیے. اور یہ جو سے کیبنٹ کے اسسٹنٹس ہیں، اسپیشل اسسٹنٹس اینڈ ایڈوائزرس، اگر وزیر اعظم ان سے ڈیڈ لائنز نہیں پوری کروا سکتے تو 20 کروڑ لوگوں سے کیسے کروائیں گے؟ پھر گلہ مت کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.